अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता खासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंची हुई है। समझे कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यह कशीदगी पहुंची हुई है। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमलों के सिलसिले में बाकायदा तौर पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। ईरान की जानिब से वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे अमेरिकी हमले के सूरत में अपनी दिफा किया जा सके, जबकि अमेरिका की जानिब से एयर सर्वेलेंस वगैरह की जाती है और ईरान के दिफाई तनसीबात है उसकी इस वक्त कड़ी निगरानी की जा रही है और साथ साथ उनकी जासूसी भी की जा रही है। और उसके जो तैयारे हैं वो ख़ासतौर पर ईरानी सरहदों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो वहाँ से डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, जो कि इस वक्त दुनिया भर के मीडिया की नज़रों में है, और वो है डियागो और गार्शिया का जो बेस है, जहाँ पर अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे और B-2 बमबार तैयारे जो न्यूक्लियर बमबार तैयारे हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 12 से ज़ायद की जो सेटेलाइट वीडियोस आई थी उससे वो तो नज़र आ गए थे। उसके बावजूद उसके अलावा भी काफ़ी सारे वहाँ पर तैयारे और दीगर जंगी साजो सामान की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। और वो जो B-52 बमबार तैयारे हैं वो बाकायदा तौर पर जाकर ईरान के सरहदों के अंदर जाकर सरहदों के करीब जाकर वो निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का ये दावा है कि ये जो तैयारे हैं ख़ासतौर पर B-52 बमबार तैयारे और B-2 बमबार तैयारे जो हैं वो स्टील तैयारे हैं और वो रडार की नज़रों में आने से बच जाते हैं। रडार जो है उनको और डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ख़ासतौर पर ईरान जैसे मुल्क के हवाले से। तो वो दावा करते हैं कि ईरान के बस की बात नहीं है कि इन तैयारों को ईरान जैसे मुल्क के रडार जो हैं वो डिटेक्ट कर सके। लेकिन अभी ईरान ने अमेरिका समेत दुनिया को बाकायदा तौर पर हैरान कर दिया है। अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे की वीडियोस ईरान की जानिब से जारी किए गए हैं जो कि सर्विलेंस में थे, जो कि ईरानी सरहदों के करीब उड़ रहे थे और वो ईरान के जो दिफाई तनसीबात है उनकी निगरानी कर रहे थे। तो उनको बाकायदा ईरान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनकी दुरुस्त निशानदेही करने के बाद उनको लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद उनकी वीडियोस बनाकर दुनिया के लिए तशहीर कर दिया है, जारी कर दिया है। इस वक्त अमेरिका समेत सारी दुनिया को पता चल गया कि ये जो बमबार तैयारे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को वो नज़रों से उजल हैं। ईरान ने अमेरिका को दरअसल बता दिया है, ये पैगाम दे दिया है कि तुम्हारी जो हम जो है तुम्हारे ऊपर कड़ी नज़र रख रहे हैं और तुम्हारे जो बमबार तैयारे हैं उनकी वो जो है वो हमारी रेंज में है और हम उनकी बाकायदा नकलो हमल को मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करना। एक जंगी तैयारे को या इस तरह की किसी ऑब्जेक्ट को लॉक कर देना मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जानिब से, इसका मतलब होता है उसका गिर जाना। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उसको गिरा दिया जाए, उसको लॉक करके बता देना है उस दुश्मन मुल्क के लिए ये काफ़ी होता है कि इसका ये तैयारा जो है या उसका जो ऑब्जेक्ट है जो कि किसी और मुल्क के हदूद के करीब या उसको नुकसान पहुंचाने के गरज से गया था, उसको बेशक ना मार दिया हो, ये तनबीह होती है और बता दिया जाता है कि ये लॉक हो चुका है। इसका मतलब है किसी भी वक्त अगर वो जो फायर हो जाता मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तो उस तैयारे को वाकई तौर पर उसे ज़मीन बोस होना था। तो ये लॉक करने का मतलब ही उस तैयारे को गिरा देना है। तो ये अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है ईरान की जानिब से उनके B-2 बमबार तैयारे को, न्यूक्लियर बमबार तैयारे को लॉक करने के बाद, लॉक करके जो वीडियोस निकाल के उन्होंने जारी कर दिए हैं। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ी हैरान कुन बात भी है और इंतहाई ख़तरे की बात भी है और आगे के लिए एक एहसास की बात की भी है कि जिस तरीके से वो अपने जिन तैयारों के ऊपर, अपने जिन मिलिट्री असासों के ऊपर उसको फ़ख्र है कि वो ईरान की एक ईंट से ईंट बजा सकते हैं। तो ईरान की जानिब से एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया है और उसको गिराए बगैर उसको गिराने की जो रिहर्सल की है और लॉक किया है, उसके बाद उसको उसकी वीडियोस दुनिया को दिखाने के बाद दुनिया को भी बता दिया है कि ईरान जो है वो इस हवाले से भरपूर तैयारियां जारी रखे हुए और किसी भी एस्केलेशन की सूरत में वो ख़ास तौर पर पहली जो कार्रवाई करेगा वो ख़ास तौर पर जो डियागो और गार्शिया के जो बेस है उसके ऊपर करेगा। बाकी जो मिडल ईस्ट के जितने भी बेसिस है उनके हवाले से ईरान के जो फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल हाजिज़ादा ने पहले ही बता दिया था कि वो 50,000 से ज़ायद जो अमरीकी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, 10 से ज़ायद जो बेसिस है उनके अंदर, और उनको हम किसी भी वक्त तबाह बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर जो
امریکی جو جنگی جو تیاریاں ہیں اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر جو بگرام کے ایئر بیس کو امریکہ کی جانب سے ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے، وہاں پر امریکی طیاروں کی موومنٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی گو کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے، انٹرم گورنمنٹ، اس کی جانب سے اس کی نفی بھی کی گئی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر امریکہ کو اس طرح کے کوئی بیسز ہم نے نہیں دیے گئے ہیں، نہیں امریکہ کے طیاروں کی وہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں۔ تو اس کے باوجود بہرحال ایک اسٹیٹ آف الرٹنس اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اگر افغانستان کے سرزمین کو یوز کرتے ہوئے کوئی اس طرح کی اسکلیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایران نے وہاں پر بھی اپنے اس طرف بھی اپنے میزائلوں کی ایک بیٹریز ہیں ان کو بھی لاک کر کے رکھا ہوا کہ کسی بھی وقت اگر وہاں سے کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی تھرو آؤٹ کیا جا سکے۔ دوسری طرف جو ٹرمپ کے جو پیغام تھا ایران کو مذاکرات کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ خاص طور پر ایران کی جانب سے کہا گیا تھا، وہ کلیئرلی کہا گیا تھا، بلکہ کل ایران کے جو فورسز کے جو سربراہ ہیں جنرل باقری، ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ امریکہ کے خط کا کس طریقے سے جواب دے دیا گیا۔ تو اس حوالے سے بہرحال جو بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، جو باتیں سامنے آئی تھی، اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ایران اور عمان کے جو حکام ہیں ان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں خاص طور پر گو کہ ان کا پارلیمانی ایک ملاقات ہوتی ہے، اس کے 50واں یہ کانفرنس ہے، اس میں ملاقات ہو گئی اس میں، لیکن اس میں خاص طور پر امریکہ کو ایران کی جانب سے خاص پیغام دیا گیا ہے۔ امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو ایران جو ہے وہ امریکہ کے کسی بھی اقدام کا سخت سے سخت جواب دے دے گا، اور خطے کے اندر اس کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے عمان کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں رضا بابائی، انہوں نے کہا ہے کہ براہ راست مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان ایکشن سے پہلے ہی نکل گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اب براہ راست مذاکرات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ اور دوسری طرف بالواسطہ مذاکرات کرنے کی جو ہم نے پیشکش کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی دھمکیوں اور ان کی جو گنڈہ کے ہوتے ہوئے موجود ہوتے ہوئے اس کے ساتھ براہ راست کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہاں بالواسطہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو وہ اب ایک طرح سے عمان کے ذریعے یہ پیغام ان کو پہنچا دیا گیا ہے امریکہ کو، تو وہ آگے سے جو جواب دے دیتے ہیں تو وہ پھر عمانی حکام جو ہے وہ ایرانیوں کو پہنچا دیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ ان کی جو مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ایک طرح سے چلنا میرے خیال میں شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے ایک امریکی سینیٹر کی جانب سے جو نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے جو گو کہ امریکی جو سینیٹر نے کہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ لیبیا کے طرز کے اوپر ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو عراقچی نے کلیئر کر دیا ہے کہ لیبیا ایران کے ساتھ جو ہے امریکہ اگر لیبیا طرز کا کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے، اور وہ خواب بہت اچھی طرح دیکھتا ہے، اور وہ خواب دیکھتا رہے، اس کے لیے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ڈیل وہ سوچے بنا۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ اب امریکہ کس ٹائپ کا ڈیل کرنا چاہ رہا ہے ایران کے ساتھ۔ تو ایران کے لیے کیا ممکن ہے، یا کہ اب کسی بھی جو معمر قذافی کا حال ہوا اس کے بعد کسی بھی ملک، ایران تو چھوڑ دے، ایک بہت بڑی قوم ہے وہ، تو اس کی تو بات ہی نہ کرے، کوئی چھوٹا بھی ملک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ قذافی طرز کا کوئی معاہدہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نظر نہیں آتا، چاہے وہ ویتنام ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ ایران امریکہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ڈیل کر سکے۔ دوسری طرف دی گارڈین نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو اپنے وعدے صادق 3 جو آپریشن کرنے کا انہوں نے دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور ایران کسی بھی وقت جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑی کارروائی اسرائیل کے خلاف کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے بینجامن نیتن یاہو، وہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، جو اب وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے سے پہلے اپنے فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کے اندر اپنے حملوں کا سلسلہ بہت تیز کر دے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں مزید 38 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 20 دنوں کے دوران 490 سے زائد بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ جنگی طیاروں کے جانب سے دیر البلح کے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات وہاں سے بھی سامنے آ رہی ہے، اور خان یونس میں صحافیوں کے ایک کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی طیاروں کی جانب سے، جس کے نتیجے میں ایک صحافی حلمی الفقاوی
وہ باقاعدہ کیمروں کے سامنے وہ بیچارہ جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 17 سے زائد مزید صحافی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہو چکے ہیں. القسام بریگیڈ کی جانب سے بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں. امریکہ اسرائیل کے خلاف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں. مقبوضہ اسکلان کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں، تقریباً 7 سے زائد راکٹس گرائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 27 افراد جو ہیں وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر. یہ جو افراد جو زخمی ہو چکے ہیں وہ اس میں 3 اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ تمام تر جو میڈیا سنسرشپ ہے اسرائیل کے اندر، اس کے باوجود یہ خبریں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں کہ جو اشکلان کے اندر جو کارروائی کی گئی اس میں 3 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اشدود پہ بھی کارروائی کی گئی، وہاں پر بھی تقریباً 10 سے زائد افراد جو میزائلس ہیں وہ داغے گئے ہیں. اسرائیل کی فورسز نے تقریباً کوئی 5 کے قریب انہوں نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے، باقی جو ہے وہ اپنے اہداف میں جا کر لگے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی کافی جانی نقصانات کی اطلاعات آ رہی ہیں. گو کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اور اس حوالے سے میڈیا سنسرشپ کی وجہ سے زیادہ خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو ان کی دھماکوں کی جو شدت ہے وہ بہت بڑی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ خاص طور پر القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف ایک ایسے حالت میں جہاں پر پورے غزہ کے اندر اسرائیل جو ہے اس نے تباہی مچائی، اور اس کے بعد سے وہاں پر کوئی ایسے چھپنے کی جگہ بھی موجود بہت کم ہی رہ گئی ہیں جہاں سے جو القسام بریگیڈ قدس بریگیڈ کے جو جوان ہیں وہ باہر نکلے اور اس کے بعد کارروائی کرے. اس کے باوجود وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ اپنے میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بھی بناتے ہیں، اور اسرائیل کے شہریوں کی سمیت ان کے جو فورسز ہیں ان کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں. تو انصار اللہ یمن کے اوپر اسرائیل امریکہ کے جو حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے گزشتہ دنوں جو ایک عوامی اجتماع کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، جس کا ٹرمپ نے باقاعدہ ویڈیوز جاری کر کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جو یمن کے جو فورسز ہیں ان کی گیدرنگ کو نشانہ بنایا. اس میں جو اہلکار تھے وہ جو ہے جنگ کے حوالے سے ہدایت لینے کے لیے وہاں آئے تھے، اب وہ سارے جو ہے ختم ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاس جنگ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی، تو تلبیب کے اندر حملے کر کے دے دیا تھا. اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ان حملوں کی بھی جو الزام ہے خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے اوپر لگا دیا. انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے جس طریقے سے سہولت کاری کی جا رہی ہے امریکہ کی، اور ان کو جس طریقے سے جو یمن کے اندر جو متحدہ عرب امارات کے زیر قبضہ علاقے ہیں وہاں سے باقاعدہ طور پر جو انفارمیشن امریکہ کو دیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں امریکی حکام کی جانب سے، امریکی فورسز کی جانب سے یہ کارروائیاں کی گئی ہیں. اب ہم جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنائیں گے. یہ یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، جس کے بعد سے چونکہ لامالا سعودی عرب بھی وہاں پر قریب ہی ہے، تو اس سعودی عرب کے بھی ان دھمکیوں کے بعد سعودی عرب میں بھی فضائی جو نگرانی ہے وہ اس کو ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. دوسری طرف ابوظہبی کے اندر اماراتی جو وزیر خارجہ اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ایک ملاقات ہو گئی، جس میں اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. بہرحال یہ بہت بڑی دھمکی ہے یمن کے جو فورسز کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو، کیونکہ یاد ہوگا کہ اسامہ حمدان جو کہ جو حماس کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے بھی متحدہ عرب امارات کے اوپر یہ الزام لگا دیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے جو غزہ کے اندر جو حماس کے جو ٹھکانے ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ اسرائیل کو جاسوسی کی تھی. جو ڈاکٹروں کی شکل میں متحدہ عرب امارات کے جو لوگ وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ان علاقوں میں جا کر انہوں نے جاسوسی کی، اور اس کی تمام تر جو رپورٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو دے دی تھی، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے ان علاقوں پر حملے کر کے حماس کے جو اہم ترین جو لیڈرز تھے ان کو شہید کر دیا تھا. تو یہ باقاعدہ اسامہ حمدان کی جانب سے بھی الزام لگا دیا گیا تھا، اور اب جو ہے یمن کے جو تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ الزام لگا دیا گیا ہے، اور انہوں نے ساتھ میں دھمکی بھی دی ہے. اب یمن والے تو معافی نہیں دے دیتے، وہ تو کارروائی کر جاتے ہیں. اب اگر وہ کوئی بڑی کارروائی کر دیتے ہیں خاص طور پر امارات کے اوپر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امارات کی جو اکانومی ہے، جو کہ ویسے بھی ان کی اپنی اکانومی تو نہیں ہے، ساری دنیا کی جو انڈسٹریز جو ہیں، وہ جو کمپنیاں ہیں، وہ وہاں پر انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوئے ہیں. تو وہ اگر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں،
اگر یمن کے حملوں کی کتاب نہ لاتے ہوئے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی جو اکانومی ہے وہ کس طرح سے دڑام سے وہ گر سکتی ہے. باقی وہاں پر تو کچھ اگتا تو ہے نہیں کہ وہ آگے کے لیے اپنی اکانومی کو چلا سکیں. یہ بڑی سخت قسم کی دھمکی ہے متحدہ عرب امارات کے لیے. دوسری طرف ٹرمپ کے جو ٹیرف گیم ہے اس کے نتائج بھی جو الٹے پڑ رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ سمیت دنیا کے جو مختلف جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہ کرش کر رہے ہیں. خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے آپ کو گزشتہ ولاگس میں بھی بتایا گیا تھا کہ ٹریلینز کے حساب سے ان کی جو اکانومی ہے وہ کرش کر گئی، ان کو ڈالروں کا نقصان ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی امریکی اسٹاک ایکسچینج ابھی بھی تاریخی مندی کا شکار ہے. سعودی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو 500 ارب ریال کا نقصان پہنچا ہے سعودی عرب کی حکومت کو ایک جو اسٹاک ایکسچینج کریش کر جانے سے. اس کے ساتھ ہی آرامکو جو کہ امریکہ کا اثاثہ ہے وہاں پر اور دنیا کے تیل کے اوپر اس کی ایک اجارہ داری ایک طرح سے آرامکو کی، اس کے جو اثاثے ہیں وہ بھی تقریباً 300 سے 400 ارب ڈالر کے قریب وہ بھی کریش کر گئے ہیں، وہ بھی ڈوب گئے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیرف گیم ہے وہ الٹے پڑ رہی ہے، وہ امریکہ کے لیے ہی ایک بلاک کے طور پر وہ اس کے اوپر پڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ بھر میں احتجاج مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں. ٹرمپ سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، ایلون مسک سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. بہت بڑے پیمانے پر 1200 سے زائد مقامات کے اوپر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے امریکہ بھر میں، اور امریکہ کے 50 ریاستوں میں یہ مظاہرے منظم ہو گئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور مسلسل طور پر ٹرمپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایلون مسک سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور دنیا کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کا تمام تر جو الزام، امریکہ کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کا تمام تر الزام وہ ٹرمپ کے اوپر لگا رہے ہیں. اور ٹرمپ اتنی جلدی غیر مقبول ہو جائے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اب امریکہ کے اندر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ 47 سے ڈاؤن ہو کے 35 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. اور اس وقت جو مظاہرے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، جو ویژولز ہیں، وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ٹرمپ کا جو دن ہے میرے خیال میں گنے جا چکے ہیں. یہ صرف امریکہ کی حالت ہے جو 50 ریاستوں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی کینیڈا کے اندر دیکھیں، میکسیکو کے اندر دیکھیں، خود یو کے اندر، اس طرح دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اور یہ مظاہرے جو ہے آنے والے دنوں میں مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں، مزید بڑھتے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ٹرمپ کے لیے جو مشکلات کا ایک پہاڑ جو ہے وہ کھڑا ہوتا جائے گا. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.